नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान कोर्स को ज्वाइन करने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तफसीर करते हुए, इस मौजू पे बात करते हुए शैतान के शर की सूरतें बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में शैतान से पनाह मांगी जाती है। आखिर क्यों? शैतान से हमें क्या शर पहुंच सकता है, क्या अज़ियत पहुंच सकती है? शैतानी शर की सूरतें कौन सी हैं जिसकी बुनियाद पर हम शैतान से पनाह मांगते हैं? तो आइए कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात की रोशनी में अपने इस मौजू की तायीद और तस्दीक के हवाले से हम शैतानी शर की सूरतों को स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें मालूम हो कि जब हम शैतान से पनाह मांगते हैं तो क्यों पनाह मांगते हैं, आखिर शैतान के शर की कौन सी सूरतें हैं जो हमें वो शर और अज़ियत पहुंच सकती है जिससे हम पनाह मांगते हैं। तो शैतानी शर की पहली सूरत है वसवसा अंदाज़ी करना, राह हक़ से फिसलाना। तो ये शैतानी शर की एक सूरत है कि शैतान दिल में वसवसा अंदाज़ी करता है, यानी दिल में बुरे ख़यालात लाता है, गलत काम के लिए शैतान उकसाता है, राह हक़ से फिसलाता है। अंग्रेज़ी में कहते हैं डिवेट फ्राम ट्रैक, के ट्रैक से हटा देना। तो कुरान मजीद शैतान के शर की इस सूरत को बयान करता है कि वसवसा अंदाज़ी, बुरे ख़यालात, गलत काम के लिए उकसाना, राय हक़ से जो शैतान हमें फिसलाता है, बहकाता है अल्लाह के रास्ते से, दीन के रास्ते से, नेकी के रास्ते से, हम गोया शैतान के उस शर से पनाह मांगते हैं कि वो हमें बहका ना सके। कुरान मजीद शैतानी शर की इस सूरत को बयान करता है फ़वस्वसा लहुमश्शैतान, सूरत अल आराफ की आयत नंबर 20 में, कि शैतान ने उन दोनों यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम के दिलों में वसवसा डाल दिया। एक और मकाम पे कुरान ने कहा सूरत अल बकरा की आयत नंबर 36 में फरमाया फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु, बस शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया। तो इसी तरह सूरतुन नास की आयत नंबर 4, 5 और 6 में अल्लाह ताला ने शैतानी शर की ये सूरत को बयान किया और इन शैतानी शर से पनाह मांगने का हुक्म देते हुए कहा वमिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि मैं पनाह मांगता हूँ खन्नास के वसवसों के शर से जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, जिन्नात और इंसानों में से। तो इन आयात से पता चला कि जिन्नात हूँ या इंसान हूँ या शैतान हो, तो उसके शर की एक सूरत ये है कि वो लोगों को राह हक़ से हटाएंगे, राह हक़ से फिसलाएंगे, उन्हें राह हक़ से बहकाएंगे, वसवसा अंदाज़ी डालेंगे, उनके दिलों में गलत काम के लिए ख़यालात, बुरे ख़यालात डालेंगे। तो इससे पता चला कि शैतानी शर सिर्फ़ उस मखसूस फ़र्द इबलीस तक भी नहीं है, बल्कि मिनल जिन्नति वन नास से पता चलता है
کہ گروہ جنات اور نوع انسانی کے کچھ طبقات بھی ہیں جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں، جو افراد کے درمیان غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، جو عداوتیں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، غلط پروپیگنڈے پیدا کرتے ہیں۔ تو ان تمام کے شر سے، چاہے وہ ابلیس ہو، چاہے گروہ جنات اور نوع انسانی کے وہ طبقات ہوں جو انسان کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے جو بھی شر پہنچ سکتا تھا، وسوسہ اندازی کا، بہکانے کا، پھسلانے کا، راہ راست سے ہٹانے کا، وسوسے پیدا کرنے کا، اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے وسوسے پیدا کرنا، غلط فہمیاں ڈالنا، اس کے نتیجے میں لڑائیاں کرا دینا، وہ تمام شر سے اللہ کے حضور پناہ مانگی جاتی ہے، کیونکہ شیطان کے شر کی ایک صورت یہ بھی ہے جس کی وجہ سے شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 2، شیطانی شر کی دوسری صورت ہے، وہ ہے جادو کا شر۔ قرآن مجید نے جادو کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جادو بھی شیاطین کا کام ہے، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں شیطان کے لفظ کے اطلاق پر بات کی تھی۔ تو جادو کا جو شر ہے، انسان کو جادو کے ذریعے بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور جادو کا انکار نہیں ہے۔ جادو کفر ہے، جادو کرنا گناہ اور جرم ہے، جادو کرنے والا سزا کا مرتکب ہے، لیکن جادو کا شر انسان کو پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جادو کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور قیامت تک ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگا کرو، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی جادو کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے، بلکہ مرد عورتیں دونوں شامل ہیں، لیکن نزول قرآن کے وقت اکثریت میجورٹی عورتوں کی تھی جو جادو کے کام میں ملوث ہوتی تھیں، اس لیے عورتوں کا نام لیا، لیکن اصل روح یہ ہے کہ جادو کے شر سے پناہ مانگنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہے تو گویا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اس شر سے پناہ مانگ رہا ہے جو جادو کے ذریعے شیطان کی وجہ سے بندے کو ہو سکتا ہے۔ اور تیسری صورت ہے شیطانی شر کی، وہ ہے حسد کا شر۔ قرآن مجید نے اس شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا سورہ فلق کی آیت نمبر 5 میں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، چونکہ حاسد انسان کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا، دوسرے کی بہتری، دوسرے کی عزت، ترقی، کامیابی، خوشحالی کو دیکھ کر وہ جلے گا، پھر آہستہ آہستہ اس حاسد کے دل میں بغض پیدا ہوگا، کینہ پیدا ہوگا، پھر حسد دشمنی کی صورت اختیار کر لے گا۔ اس لیے کہ حسد شیطانی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، اور سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا تھا آدم علیہ السلام پر۔ اس کائنات کا پہلا گناہ، پہلا جرم ہی حسد سے شروع ہوا، اور اس حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے بھائی کو جو قتل کیا اس کے پیچھے بھی حسد تھا۔ تو اسی طرح جو ہے حاسد کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے کہ حسد بھی شیطانی خصلت ہے، اور شیطان لوگوں کا کام ہے کہ وہ دوسروں پر حسد کرتے ہیں، اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ اس حسد کی بنیاد پر انسان کی عزت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ترقی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کامیابی کو، خوشحالی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ حسد دشمنی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ایک شر ہے۔ تو جب آپ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں تو معنی یہ ہے
کہ شیطان کے شر کی جو بھی صورتیں ہیں اس سے گویا آپ پناہ مانگ رہے ہیں. اس صورتوں میں سے ایک صورت شیطانی شر کی وہ حسد کا شر بھی ہے. چوتھی صورت سامعین اور ناظرین وہ ہے کہ باطل تصور، اعتقادی اور عملی طور پر گمراہ ہونا مگر اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھنے کے شر سے پناہ مانگنا، یہ بھی ایک شر ہے. شیطانی شر کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، خواہ وہ اعتقادی ہو، خواہ وہ عملی ہو، اخلاقی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، وہ معاشی ہو، سماجی ہو، منفی سوچ شیطان کی طرف سے انسان کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ ہدایت پر ہے، اس کا موقف صحیح ہے، حالانکہ وہ باطل ہوتا ہے، حالانکہ وہ گمراہی پر ہوتا ہے. بندہ ہو گمراہی پر، ہو ناحق غلط راہ پر، لیکن اپنے آپ کو سمجھے کہ میں صحیح ہوں، تو یہ بھی ایک شر ہے جو انسان کو غلط راستے پر ہٹانے کے لیے شیطان کی طرف سے یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک شر ہے کہ انسان زندگی بھر گمراہی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے مگر وہ اسے ہدایت کا راستہ سمجھ کے چل رہا ہوتا ہے. قرآن مجید ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کا ذکر کیا. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 30 سنیں. قرآن نے کہا فریقاً ہدا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. فرمایا ایک گروہ نے ہدایت پائی اور ایک گروہ گمراہی اس پر ثابت ہو گئی. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. اب یہاں بڑے غور و فکر کی بات ہے کہ یہ بھی ایک شیطانی شر ہے کہ انسان ہو غلط راستے پر، غلط راہ پر، عقیدے میں خرابی ہو، عمل میں خرابی ہو، اخلاق میں خرابی ہو، کردار میں خرابی ہو، سوچ اور فکر میں خرابی ہو، دل و دماغ میں اس کے خرابی ہو، لیکن وہ کہے جی میں تو ٹھیک ہوں، میں تو سچ ہوں. تو یہ بھی شیطانی شر ہے کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ وہ غلط راستے پر ہے تو وہ ہدایت پہ آنے کی کوشش کرے گا اور جستجو کرے گا. جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں ہوں ہی صحیح، تو ہوتے غلط ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. یہ بھی شیطانی شر کی صورتیں ہم اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو جو غلط کام کرتے ہیں لیکن اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک شیطانی شر ہے. تو شیطانی شر کی صورتوں میں سے یہ بھی ایک شر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلطی پر ہوں اور میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہوں. مجھے اس شیطانی شر سے بھی پناہ عطا فرما. پانچویں چیز یہ ہے کہ اسی طرح شیطان گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں کہ انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اس کا شعور بھی نہیں جاتا، خیال بھی نہیں ہوتا کہ شیطان انسان کو غلط راستے پر، غلط ٹریک پہ چلا دیتے ہیں. اس کا عمل، اس کا عقیدہ، اس کا اخلاق، اس کی سوچ فکر، جملہ معاملات میں ایسا شر ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. قرآن مجید کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان اور اس کا قبیلہ، برادری، اس کی ٹیم تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. معنی یہ ہے کہ تمہیں اٹیک وہ جو کرتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مجھے غلط راستے پر ہٹایا جا رہا ہے. ایسے اینگل سے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے.
تو یہ بھی ایک شیطانی شر ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ چل سکے لیکن انسان کو گمراہ کر دیا گیا ہو، غلط راستے پہ ڈال دیا گیا ہو، غلط عقیدے پہ ڈال دیا گیا ہو، غلط عمل پہ ڈال دیا گیا ہو، غلط اخلاق غلط سوچ پہ ڈال دیا گیا ہو اور زندگی بھر وہ سمجھتا رہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ شیطانی شر کی یہ بھی ایک صورت ہے جس سے پناہ مانگنے کی بات کی ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں اور یہ شکلیں ہیں شیطانی شر کی جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی حضور پناہ مانگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے پہلی ویڈیو پہلے لیکچر سے لے کر آج ہمارا یہ 11واں لیکچر ہے اور آخری ویڈیو ہے ہماری، اعوذ باللہ پر 11 لیکچر ہمارے ہو گئے ہیں۔ اس میں ہم نے بہت سارے ٹاپکس پہ بات کی، اعوذ باللہ کے فضائل پہ بات کی، تاریخی حیثیت پہ بات کی، ہم نے اعوذ باللہ کے احکام پہ بات کی اور اعوذ باللہ کے الفاظ مفردات کلمات کے معنی پہ بحث کی، لفظ اعوذ پہ، لفظ الشیطان پہ، الرجیم پہ بحث کی، شیطان کے اطلاقات مفاہیم پہ بات کی، شیطانی شر کی صورتوں پہ بات کی۔ مختلف پوائنٹ سے ہم نے مختلف اینگل سے اس ٹاپک کو لیا ہے۔ تو اب خلاصے کا وقت تو نہیں ہے، ادروائز میں خلاصہ بھی پیش کرتا۔ میری اس پر پوری بک آ رہی ہے جو ہم ڈال دیں گے، آپ کو اپلوڈ کر دیں گے فیس بک پر اور اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچے گی۔ اس کی سافٹ کاپی آپ تک پہنچے گی اور ہارڈ کاپی لینا چاہیں گے تو ان تمام 11 کے 11 لیکچر پر کمپلیٹلی علمی تحقیقی انداز میں پوری میری بک چھپ کے آ رہی ہے، آپ تک انشاءاللہ چند دنوں تک آپ تک پہنچے گی۔ ہارڈ کاپی لینا چاہیں گے تو وہ ہم سے آپ کو براہ راست مل جائے گی، سافٹ کاپی لیں گے تو ساری دنیا تک پہنچے گی۔ اب آخر میں نے جو اس موضوع کے حوالے سے کچھ سفارشات پیش کرنا چاہوں گا اور ریکمنڈیشنز جو میں نے اپنی بک میں بھی تحریر کی، اس پر آپ سے میں اس لیکچر کی صورت میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ ان سفارشات میں سے جو ریکمینڈ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس موضوع پر مزید غور و فکر، تدبر اور تفکر کیا جائے۔ نمبر 2، بار بار شیطان سے پناہ مانگی جائے، شیطان کو دشمن سمجھ کر نفرت کا اظہار کیا جائے۔ نوع انسانی کے وہ تمام افراد جو اپنے فکر اور عمل میں شیطانیت کے مظاہر ہیں ان سے دور رہا جائے، خصائل ذمیمہ اخلاق رذیلہ سے پناہ مانگی جائے اور تمام جن سے شیطنت والے اعمال، حسد، تکبر، حکم الہی سے انکار، سجدے سے انکار، بے ادبی، گستاخی، اللہ کی نافرمانی، رعونت، اناد، ضد، حسد سے بچا جائے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگی جائے اور توبہ کی جائے۔ اپنی غلطی پر دلیلیں دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حضور غلطی پر نادم ہوا جائے۔ جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے، شیطان کے دھتکارے جانے، راندہ درگاہ ہونے، اللہ کی رحمت اور قربت سے دور ہونے، اللہ کے قہر اور غضب میں گرفتار ہونے کو عبرت کا سما سمجھا جائے۔ ہر وقت اس ذات سے محرومیوں، بدبختیوں، اس کے قہر اور غضب سے پناہ مانگی جائے۔ جن چیزوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان دعاؤں کو زندگی کا حصہ بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے۔ اللہ کی حضور ایک بار پھر میں اور آپ سب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رب کی بارگاہ میں خلوص دل سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان اور شیطانی برادری اور شیطانی کاموں سے اللہ ہمیں ہمیشہ 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 کے لیے پناہ دے، اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمت کے حصار میں رکھے اور اپنے غضب و ناراضگی سے اللہ ہمیں پناہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔